औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। पारा नंबर 8। सातवें पारे के आखिर में मुशरिकीन का ये मुतालबा ज़िक्र किया गया था कि अगर हमें कोई हिस्सी मोजज़ा दिखाया जाए तो हम ईमान ले आएंगे। आठवें पारे के शुरू में ये बताया गया कि ये झूठ बोलते हैं। अगर इनको हिस्सी मोजज़ात भी दिखा दिए जाएं, जहाँ तक कि कब्रों से मुर्दे ज़िंदा होकर इनसे बातें करें, तो भी ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी मुखालफत, मजाक और इनकार से परेशान ना हों। हर नबी के साथ इंसान और जिन्नी शैतान ने हमेशा यही अंसी और जिन्नी शैतान ने हमेशा यही रवैया इख्तियार किया है। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इस बात के लिए इनके मतलूबा मोजज़ात की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतअद्दिद मोजज़ात से नवाजा, जिसमें से सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान है। लिहाजा ये इस मोजज़े को देखने और सुनने के बावजूद इनकार करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हों, क्योंकि ज़मीन पर बसने वाले अक्सर लोगों को का यही हाल है कि वो हदायत को छोड़ते हैं, गुमराही की तरफ माइल होते हैं। फरमाया, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर लोगों की बात मानेंगे जो दुनिया में हैं, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की राह से दूर कर देंगे। आयत नंबर 116। मगरबी जमहूरियत रद्द कर दी जाएगी। इस आयत करीमा से मगरबी जमहूरियत की नफ़ी होती है, क्योंकि मगरबी जमहूरियत में अक्सर की राय का एतबार है, ख्वाह वो किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। जबकि मुसलमानों का यह इजमाही अकीदा है कि अगर पूरी दुनिया के इंसान किसी ऐसी बात पर मुत्तफ़िक हो जाएं जो किताब और सुन्नत के वाज़ेह हुक्म के ख़िलाफ़ हो, तो इनके इत्तफ़ाक़ का कोई एतबार नहीं होगा और इसे रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद जो अहम मज़ामीन इस सूरत में मज़कूर हैं वो दर्जा झेल है। मोमिन की शान रुकू नंबर 2 के आगाज़ में फ़रमाया गया कि मोमिन की मिसाल इस शख्स की तरह है जो ज़िंदा है और इसे हमने नूर अता किया, और काफिर की मिसाल इस शख्स जैसी है जो मुर्दा है और तारीकियों में फंसा हुआ है। आयत नंबर 122। ईमान और हदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहता है इससे नवाजता है। हदायत याफ्ता और गुमराह फरीकों में का जिक्र करने के बाद फरमाया गया कि अल्लाह इन सब को क़यामत के दिन जमा करेगा, फिर हर एक को इसके अमाल के मुताबिक जज़ा या सज़ा देगा। आयत नंबर 128-129। मुशरिकीन की मुख्तलिफ हमाकतों में से एक हमाकत का जिक्र किया गया कि वह ज़मीन से हासिल होने वाले गल्ले और चौपाइयों में से अल्लाह का हिस्सा अलग कर देते थे और अपने शुरका का हिस्सा अलग कर लेते थे। फिर जो इनके शुरका का हिस्सा होता था, इसे तो अल्लाह के हिस्से में नहीं मिलने देते, लेकिन जो अल्लाह का हिस्सा होता वो अगर शुरका के हिस्से में मिल जाता तो इसे बुरा नहीं समझते थे। आयत नंबर 136। बेटियों का कत्ल। इसकी दूसरी हमाकत ये थी कि अपने बेटियों को फ़क्र और आर की वजह से कत्ल कर देते थे। आयत नंबर 137। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात में से एक बड़ा एहसान ये है औरत पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान और अमल से ये समझाया कि बेटी का वजूद ना तो बायस नंग है और ना ही फ़क्र और गुर्बत में इजाफे का सबब। मुशरिकीन की तीसरी हमाकत कुरान ने ये बताई कि उन्होंने चौपाइयों को मुख्तलिफ कस्मों में तकसीम कर रखा था। बाज़ वो थे जो काहिन और मजहबी पेशवाओं के लिए मखसूस थे, बाज़ वो थे कि जिन पर सवार होना और उनसे किसी भी तरह फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं समझते थे, और बाज़ वो थे जिन्हें ज़िबा करते वक्त अल्लाह की बजाय बुतों के नाम जिक्र किया करते थे। आयत नंबर 138। एक चौथी हमाकत ये बताई गई कि चौपाए के पेट से जो बच्चा पैदा होता था, अगर वो जिंदा पैदा होता तो इसे मर्दों के लिए हलाल समझते थे मगर औरतों के लिए हराम, और अगर वो मुर्दा पैदा होता तो इसे मर्द और औरत दोनों के लिए हलाल समझते थे। आयत नंबर 139।
مشرکین کی یہ حماقتیں بتانے کے بعد انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے، وہی اللہ ہے جس نے بار برداری، گوشت، دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے۔ ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں تحلیل، تحریم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ 10 وصیتیں مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ نے ایسے 10 وصیتیں بیان فرمائیں جس پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں، اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں عزت و کرامت کی وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا ہے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، انہیں اپنی زبان اور عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ تیسری یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ آر کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ چوتھی یہ کہ ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا علانیہ۔ پانچویں یہ کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ چھٹی یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ رکھا جائے۔ ساتواں یہ کہ ناپ تول کو پورا کیا جائے۔ آٹھواں یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھ کے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن۔ نویں یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ 10واں یہ کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے اعتراض کیا جائے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز اور عبادت، سارے افعال اور اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں، میں ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ سورت کے اختتام اس بات پر ہوا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ ابتلاء اور آزمائش کے لیے ہے، تاکہ مومن اور کافر اور نیک بد میں فرق ہو جائے۔ سورہ اعراف کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ ترتیب کے حساب سے 7ویں نمبر پہ نازل ہوئی، نزولی اعتبار سے 39 نمبر ہے، مکی صورت ہے، اور اس کے بھی بنیادی عقائد جو ہیں وہ توحید ہے۔ اس میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ چونکہ صورت میں اعراف کا ذکر ہے جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اسی نسبت سے صورت کو سورہ اعراف کہا جاتا ہے، اور ملاحظہ ہو آیات 46 سے 49 اللہ کی بڑی نعمتیں۔ اس صورت کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس صورت میں انسان کو اللہ کی اس نعمت کی طرف بھی توجہ کیا گیا کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں انسان کو اللہ نے جو تکریم بخشی اس کا بھی ذکر ہے، وہ یہ کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس قصے کے ضمن میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی، کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اور انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا ابلیس کے انکار سجدے سے ہوئی تھی، اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور خیر و بشر اور حق و باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی۔ سورہ اعراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم کے صیغے سے خطاب فرمایا۔ یہ 4 ندائیں سورہ اعراف کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہیں۔ 10ویں رکوع میں ہے جس میں اللہ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ 10ویں رکوع کی آیت نمبر 27 میں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، اس کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا ستر دکھا دے۔
10ویں رکوع کی آیت نمبر 31 میں ہے جس میں فرمایا گیا، اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا لباس لے لو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ 11ویں رکوع کی آیت نمبر 35 میں ہے جس میں فرمایا گیا، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیتیں سنائیں تو جو تقوی اختیار کر لیں گے وہ اپنی اصلاح کر لیں گے تو اور ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب انہیں شیطان کے وسوسوں اور مکاریوں سے بچانے کے لیے کیا تاکہ انسان ملامت ساز باتیں سن کر دھوکہ نہ کھا جائے، کیونکہ وہ ایسا چلاک دشمن ہے جو بظاہر دوست کا لباس پہن کر آتا ہے، اور ایسی مکار لومڑی ہے جو اپنے آپ کو خیر خواہ کے روپ میں پیش کرتی ہے۔ اسے حق کو باطل اور باطل کو حق، شر کو خیر اور خیر کو شر بنا کر پیش کرنے کا فن آتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں۔ ان میں سے دوسری ندا میں یہ بتایا گیا کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے لباس اتروائے تھے اور ان کے سطر کھلوائے تھے۔ گویا ابلیس کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم اور حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور عریانیت کی راہ پر لگا دے۔ سطر کے تقاضے پورا کرنے والا لباس انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ننگا ہی رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی۔ آج جب ہم مغربی میڈیا کے ذریعے بے حیائی کے امڑتے ہوئے سیلاب اور عورت کی آزادی کے نام پر حیا باختی کی فضا دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں تاکید اور تکرار کا اسلوب کیوں اختیار کیا۔ ان نداؤں کے علاوہ سورہ اعراف کے اہم مضامین درجہ ذیل ہیں۔ مشرکین کا بیت اللہ کا ننگے طواف کرنا، یعنی اپنی اس کبھی عمل اور اس جیسے دوسرے اعمال کے بارے میں حجت یہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یوں ہی کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے اللہ بے حیائی کے کاموں کو حکم نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا، لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ اور افتراء کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات کرنے والا دین ہے، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے منع کرے۔ اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو رہبانیت کے قائل ہیں، حلال اور پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورا کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دن کو مسلسل روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت میں مشغولیت اس حد تک بڑھ گئی کہ اہلیت تک کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس نصیحت کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا، سلمان نے سچ کہا۔ 8ویں پارے کے 11ویں اور 12ویں رکوع میں ایسے 2 گروہوں کا ذکر ہے جو فکر، نظر اور عقیدہ عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک گروہ ضد اور عناد، کفر کی راہ اپنانے والوں کا ہے جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا گروہ تسلیم اور ایمان اور اطاعت کی راہ پر چلنے والوں کا ہے جو بفضل تعالیٰ جنت کے حقدار ہوں گے۔ دونوں گروہوں کا مکالمہ، یہ دونوں گروہ جب اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ اہل جنت دوزخیوں سے سوال کریں گے، کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں آیا؟ اہل جہنم جواب میں اقرار کریں گے کہ ہاں، ہم نے وعدوں کو سچا اور برحق پایا۔ دوزخی جب جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو دو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ سوال رائگاں جائے گا۔ یہ مکالمہ اس پارے کی 12ویں اور 13ویں رکوع میں آتا ہے۔
ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے قرآن نے اصحاب اعراف کا نام دیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومن تھے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے ہوں گے۔ انہیں نہ تو جنت میں داخل دیا جائے گا اور نہ جہنم میں، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا کر دیں گے۔ مکالمہ، ان اصحاب اعراف اور جہنمیوں کے درمیان بھی مکالمہ ہوگا جو کہ 13ویں رکوع میں آئے گا۔ توحید کے 3 اہم دلائل۔ تہ بتہ 7 آسمان جس میں سے ہر ایک کو دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسا قبا ہوتا ہے۔ یہ 7ویں آسمان وسعت اور عظمت کے باوجود کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں۔ رحمان کا عرش جس کی وسعت کا یہ حال ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کرسی کیونکہ عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی حلقہ جو کہ وسیع عریض صحرا میں پڑا ہو۔ کرسی کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ارض و سما میں نہیں سما سکتی، تو عرش کی وسعت کیا ہوگی۔ عرش اور کرسی ان حقیقتوں میں سے ہیں جن پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ تیسری دلیل جو یہاں بیان کی گئی وہ سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت اور غلبے کے تحت ہیں۔ یہ ایسی فضا میں تیر رہے ہیں جن کی وسعتوں کا کسی کو بھی اندازہ نہیں، نہ تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ ہی اپنے مدار سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ دلائل اور آخر میں 6 انبیاء کرام یعنی حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے احتیاط کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے یہ پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے اور آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ ان قصوں میں جو مختلف حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین کی ایذاؤں پر تسلی دینا۔ 2، متکبروں کا انجام بد اور نیکوکاروں کا اچھا انجام بتانا۔ 3، اس بات پر تنبیہ کرنا کہ اللہ کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں، بالآخر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر رہتی ہے۔ اگلا 4تھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا کہ امی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کے گمشدہ اوراق حقائق کے مطابق پیش فرماتے ہیں۔ نمبر 5، انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان پیش کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔